अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो का टाइटल होने वाला है मिस्टर जावेद जाफरी, हुसैन डे, बेंगलोर। अच्छा, ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा सजेस्ट की गई थी। आई डोंट नो कि ये वीडियो कैसी होगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ ही वॉच करने वाली हूँ। और मोस्टली ऐसा होता है कि मैं वीडियो ज़्यादातर आप लोगों के साथ ही पहली बार ही देख रही होती हूँ, तो उससे ये होता है कि थोड़ा मज़ा आता है। आप फर्स्ट टाइम देख कर फिर रिएक्शन और अच्छा हो जाता है, वरना सेकंड टाइम देखो ना बोर हो जाता है इंसान। एनीवेज, आप लोगों के साथ चलते हैं, वीडियो देखते हैं और फिर रिएक्शन देते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 go। हुसैन डे। पता नहीं क्या होने वाला है इसमें। इल्म मुझे से तो फिल्म से इल्म तक जाने वाली शख्सियत जनाब मोहतरम जावेद जाफरी साहब की है। उनका नाम भी जाफरी है, उनका ख़ानदान भी जाफरी है, और ये इस बात का यकीन दिलाता है कि इंसान ज़िंदगी के किसी शोबे में रहे, जो उसके रिचुअल्स होते हैं, जो उसके हक़ाइक़ होते हैं, जो उसके उसूल होते हैं, वो कभी नहीं बदलते। हुसैन डे के इस तारीख़ साज प्रोग्राम में शिरकत जनाब मोहतरम जावेद जाफरी की इमाम अली मकाम से मोहब्बत, उन करबला के पैगाम से मोहब्बत और आज के इस उन्वान से मोहब्बत को वाज़े करती है। मैं बड़े अदब और एहतराम से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ इन दो मिसरों के साथ कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। ख़वातीन हज़रात, स्टेज पे हाज़िर मेरे बुज़ुर्ग आलिम दीन, दोस्तों, छोटों, सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये हैसियत तो नहीं कि मैं ऐसे मंच पे आके खड़ा रहूं, ना मेरी शख्सियत है कि मैं ना इल्म रखता हूँ, ना शायरी का फ़न रखता हूँ, बस एक फ़नकार हूँ। और मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ है कि आज मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है इस स्टेज पे। तो जो भी थोड़ा बहुत कहूँगा दिल से कहूँगा। ये एक नाम ऐसा है, हुसैन, ये खींचता है। 1400 साल, 1350 साल गुजर गए, लेकिन न हम इस शख्सियत से मिले, न उसे देखा, न उसे सुना, लेकिन जब नाम हुसैन आता है आंख में आंसू आ जाते हैं। और ये कोई और शख्सियत दुनिया की आज तक हिस्ट्री में दावा नहीं कर सकती कि नाम सुनते आंसू आ जाए। दाग सुजूद अगर तेरी जबीं पर हुआ तो क्या, दाग सुजूद अगर तेरी जबीं पर हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा भी कर के जमीन पर निशा रहे। ये निशा जो छोड़ गए ये हमारे इमाम हुसैन, जैसे जोश ने बहुत खूब कहा है कि इंसान को बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और ये आज हर कौम के साथी हमारे यहाँ पे बैठे हैं और हमारे इमाम की तारीफ, मकसद हुसैन जो आज दुनिया में हम देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम है, एक इस्लाम के नाम से टेररिज्म जुड़ गया है। वेस्ट का मीडिया जो है आप देख रहे हैं, खूब चिल्ला चिल्ला के कहता है कि एवरी मुस्लिम इज़ नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज़ अ मुस्लिम। और ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, हम देख रहे हैं मीडिया के ज़रिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं मुसलमान हुसैन के दायरे से निकल गया और ये मुसीबत वहां से शुरू हुई। वो शेर से मैं वाकिफ नहीं हूं कि
ابتدا ہے اسماعیل اور انتہا ہے حسین. پورے شعر سے واقف نہیں ہوں میں, لیکن شروعات جو قرآن اور باقی دین ہمارے یہودی ہیں, ہمارے کرسچن برادرز ہیں, جو اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے, شروعات کہے سے ہو رہی ہے کہ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی قربانی دے رہا ہے. ہمارا دین دینا سکھاتا ہے, لینا نہیں. یہ بہت باریک پوائنٹ ہے جو اسلام سے ہٹ گیا ہے کہ بات دینے کی ہوتی ہے. تو وہاں ایک, یہاں 72. ایک کے لیے انتہا اور ابتدا کی بات کیوں ہوتی ہے کہ پٹی بھی ہے, ہاتھ باندھے بھی ہیں. یہاں نہ پٹی ہے نہ ہاتھ باندھے ہیں اور 72 ہیں, تو انتہا یہاں پہنچتی ہے اور ایک دائرہ بن گیا. یہ پرابلم مسلمز کی ہے. میں خاص طور ایز اے مسلم مخاطب ہو رہا ہوں. جو اسلام کا پرابلم دنیا میں ہے, اور میں کھل کے بولتا ہوں, مجھے آئی ڈونٹ کیئر, میں پولیٹیکلی بات نہیں کرتا ہوں نہ میں ڈپلومیٹکلی بات کرتا ہوں. یہ پرابلم کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ جو ایک دائرہ, ایک لائن کھنچ گئی تھی کہ ایک یہ اسلام ہے اور ایک یہ اسلام ہے. آپ کو چوز کرنا ہے آپ کس اسلام سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. یہ یہ چوائس کہیں مسلمان جو اپنے انٹرپریٹیشنز لے کے یہ بھول گیا ہے کہ یزیدیت اور حسینیت کے بیچ فرق کیا ہے, اور وہ کیا مسلمان ہے اور یہ کیا مسلمان ہے. اسلام تو ہمیشہ, جیسے ہمارے بزرگوں نے پہلے کہا ہے, کہ ہم تو سیکریفائس, ہم حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. دس از دا بیسک آف ریلیجن. امر بالمعروف نہی عن المنکر تولا تبرہ, یہ جو 4 ہیں یہ حصے کہیں ہائی لائٹ نہیں ہو رہے ہیں. یہ کھو گیا ہے کہیں کہ امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کیا ہے اور تولا کیا ہے اور تبرہ کیا ہے. کہیں یہ بھی ہمارے یہاں یہ بھی غلطیاں کچھ ہو گئی ہیں کہ تبرہ یعنی گالی گلوچ, یہ کہیں ہم یہ بھی کھو گئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں, جو سمجھتے ہیں سمجھ جائیں گے. یہ نہیں ہے. اور اگر حسینیت کو ہم سمجھ گئے تو یہ پرابلم بہت نکل جائے گا. انفیکٹ جو لوگ آج اسلام سے کترا رہے ہیں, دور بھاگ رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, کرٹیسائز کر رہے ہیں, اگر حسینیت کو سمجھ کے اگر یہ آگے مسلمان حسینیت کو رکھے گئے, یہ ہے حسین اور یہ ہے حسین کا اسلام. رسول کا اسلام تو ہے, لیکن رسول کے اسلام تو 72 بڑھ گئے ہیں. حسین کا اسلام کہاں ہے؟ وہی واحد ایک اسلام ہے جو پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہے کہ یہ ہے کہ دو اور دینے کے بعد جو آتا ہے اور حاصل ہوتا ہے وہ انسان اور انسانیت اور اسلام کو کہاں لے جاتا ہے. وہ ہے حقیقت حسین. جو آج ٹیررزم کی ہم بات کرتے ہیں, یہ ساری باتیں کرتے ہیں, تو جیسے میں نے کہا کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں نہ میں, لیکن جو میرے دل میں بات آئی میں نے کہا. اور جہاں بھی ہمارے مولا کی تعریف ہوتی ہے, ایک محفل جمتی ہے, تو جو مولائی ہوتا ہے, جو مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے, وہ آ جاتا ہے. چاہے وہ وہاں بیٹھ جائے, یہاں بیٹھ جائے, کہیں بھی بیٹھ جائے, جس کو لگاؤ ہو جائے وہ آ جائے گا. بھئی آپ کے پتا کی کوئی تعریف کرے تو آپ تو جائیں گے, خوش ہوں گے. ہاں اگر ناجائز ہوں گے تو نہ خوش ہوں گے, وہ الگ بات ہے. لیکن تو یہ جو پتہ نہیں کیوں لوگ اتنے کتراتے ہیں, نہیں یہ حسین پر رونا یہ کیا ہے, بدعت ہے, ہو گیا. بھائی دیکھیے, میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں نے قرآن میں کچھ چیزیں دیکھی. میں نے دیکھا کہ ایک پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہیں, اور قرآن واضح کر رہا ہے, باقاعدہ پوری ایک سورہ ہے, اور اس میں یہ کہا ہے کہ انہیں پتا تھا, ان کے بیٹوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا اور شرٹ لے کے آ گئے اور خون لپٹا ہوا تھا, اور پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ
بھیڑیا مطلب شرٹ پوری انٹیکٹ تھی, پھٹی نہیں اور اس طرح سے کھا گیا. یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ مرے نہیں ہیں. اس کے باوجود 11 سال تک وہ روئے, آنکھیں نابینا ہو گئیں, سفید ہو گئیں. تو کون سی بدعت پیغمبر کیا کر رہا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا بھائی. اگر رونا بدعت ہے تو پہلے پیغمبر قرآن میں کیوں اللہ ذکر کرتا ہے اس کا؟ تو یہ کچھ باتیں قرآن واضح کر دیتا ہے. اگر قرآن میں اندر ذرا اہل بیت کی نظر سے ڈوبے تو سمجھ میں آئے گا. تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے یہ, لیکن ایک آج کل جو یہ پھیل گئی ہیں باتیں, تو کسی نے خوب کہا ہے, مجھے پتا نہیں کس نے کہا ہے, مجھے اچھا لگا لیکن میں پڑھنا چاہوں گا کہ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو. آج کل بہت ضروری ہے اپنے آپ کو کہیں بدلاؤ لانا اپنے اندر, تاکہ باہر بدلاؤ دکھ سکے. کہ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو, جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو. تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے, انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو. پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے, پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے, سرہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو. دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا, ہم بات کس کی کر رہے ہیں, بات کر چکے ہیں ان کی. دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا, تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو. اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے, گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو. تو پرواز بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں, تاکہ لوگوں کو یہ جو غلط فہمیاں ہیں کہ اسلام ایک ٹیررسٹ ریلیجن ہے, ایک ایسا مذہب ہے جو ٹیررزم سکھاتا ہے. اور آج کل خاص طور ہمارے ملک میں ایک الگ نوٹ پہ لے جا رہا ہوں میں, یہ جو بٹوارے ہو رہے ہیں خاص طور سے ہندو مسلمان کے بیچ میں کچھ زیادہ ہو گیا ہے. یہ بات میں نے نوٹس کی بمبئی میں, ہمارے بمبئی میں کچھ عجیب بات ہے کہ میں نے بہت پہلے نوٹس کیا کہ پھول جو ہوتے ہیں یہ بھی ہندو اور مسلمان ہو گئے. اب وہ گیندے کا پھول جو ہے وہ مندر میں جائے گا اور لیلی کا پھول مزار پہ جائے گا, یہ ایکسچینج نہیں ہوں گے. یہ میں نے نوٹس کیا. بس کسی نے اس کے اوپر بڑا اچھا کہہ دیا یہاں پہ کہ نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارا ہو گیا. نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارا ہو گیا, گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا. نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارا ہو گیا, گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا. یہ پیڑ یہ پتے یہ شاخیں بھی پریشان ہو جائیں اگر پرندے بھی ہندو اور مسلمان ہو جائیں. سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے, نہ جانے کب ناریل ہندو اور کھجور مسلمان ہو گئے. جس طرح سے دھرم مذہب کے نام پہ ہم رنگوں کو بھی بانٹتے جا رہے ہیں, جس طرح سے دھرم مذہب کے نام پہ ہم رنگوں کو بھی بانٹتے جا رہے ہیں کہ ہرا مسلمان کا ہے اور لال ہندو کا رنگ ہے, تو وہ دن دور نہیں جب ساری کی ساری ہری سبزیاں مسلمانوں کی ہو جائیں گی اور ہندوؤں کے حصے بس ٹماٹر اور گاجر ہی آئیں گے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ تربوز کس کے حصوں میں آئے گا. یہ تو بیچارہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے ہندو رہ جائے گا. یہ بات مذاق میں کہی ہے لیکن بڑی گہری بات ہے. اور آج ہم سب کو ہمارا ملک جس دور سے گزر رہا ہے, میں نے شروعات کی میرے امام کی تعریف سے اور مذہب کی جو باتیں کرنی تھی, لیکن لے کے آیا ہوں یہاں پہ کیونکہ آج جو سب سے بڑا ڈینجر اس ملک کو ہے وہ یہ بٹوارا ہے, اور جو زہر گھول رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کے دلوں میں یہ مذہب کا نام لے کر. تو میری صرف جہاں تک یہ ٹی وی والے ہیں اور جہاں تک یہ پروگرام جا رہا ہے, میری التجا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بہت دور رہیے اور اپنے بچوں کو بھی ایسے لوگوں سے بہت دور رکھیے, کیونکہ اگر اس دیش کی بھلائی اور سفلتا چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلا قدم ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کی ذہنیت کو ہمارے گھروں سے, ہمارے بچوں سے, ہماری بیویوں سے بہت دور رکھیں. میری یہ دعا, اس دعا کے ساتھ میں شکر گزار ہوں آغا صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بلایا
اور آپ لوگوں نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ. اور بہت اچھے سے بات کی ہے، یہ بہت ملک اچھا ایک میسج ایک ساتھ کیا ہے. ایک جٹا رہے، اور جیسے ہمارے دین نے بھی کہا ہے کہ حب الوطن حزب الایمان. ہم اس وطن کے چاہنے والے ہیں. ہمیں سیکولر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جاؤں مندر میں یا کسی بت کی پرستش کروں، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں کیونکہ اس کی عزت نہیں کرتا ہوں. میں نماز پڑھتا ہوں، میں میرا دین فالو کرتا ہوں، اور میں میری ملک آئی ایم اے پیٹریوٹ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں کم پیٹریوٹ ہوں یا میں میرے ہندو بھائی اور میرے کرسچن بھائی کی کم عزت کرتا ہوں. یہ میرے گھر نے اور میرے جس کام میں ہوں یہ اس نے مجھے سکھایا ہے. جو اقبال صاحب بہت اچھا کہہ گئے، لیکن اب وہ پاکستانی ہو گئے ہیں تو وہ یہاں پہ لوگ نہیں کہتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے، ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، اور مجھے فخر ہے اس وطن پر، کیونکہ یہی وطن ہے. کئی مسلمان ایسے وطن نہیں ہیں جہاں آپ اپنے مذہب کو کھل کر بیان کر سکے. ہندوستان ایک ایسا وطن ہے، ایک ملک ایسا ہے جہاں پہ کھل کے کوئی بھی آدمی اپنے مذہب کا، اپنے جو بھی جس دھرم میں ہو اس کا پالن کر سکتا ہے. اور میں سلام کرتا ہوں اس ملک کو، اور میں شکر گزار ہوں کہ میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں. تو اس بات کے ساتھ میں شکر کرتا ہوں، اور یہ بھی کہوں گا کہ ہم مسلمانوں کو کترانا نہیں چاہیے اپنے ملک کی تعریف کرنے سے، کیونکہ جہاں میں میرے اللہ کی تعریف کرتا ہوں، میرے نبی کی تعریف کرتا ہوں، میرے اماموں کی تعریف کرتا ہوں، وہاں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ملک جہاں پہ تم اس کی مٹی کے پیداوار ہو، اس کا نمک کہا ہے، اس کی بھی تعریف کرو. تو جے ہند بولنے سے کترایا مت کرو. یہ مسلمان کی نشانی ہے. جے آپ کا ملک ہے، فخر کرو اس پر. آپ کھل کر مجلس کر سکتے ہو، ماتم کر سکتے ہو. کئی جگہوں میں دنیا کے اور ملکوں میں جاؤ نہیں کر سکتے ہیں آپ. اس ملک نے آپ کو یہ پرمیشن دی ہے. یا علی، بے شک یہ نعرہ حیدری کئی جگہ نہیں لگتے بھائی، میں گھوم چکا ہوں دنیا کے کئی ملکوں میں. تو فخر کریے آپ، اور اس ملک کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کیجیے. ہمارے اس امام کا یہی قول ہے، وہ جس امام نے سکھایا. اور اگر ہر محرم، یہ محرم کا یہ جو مہینہ، یہ دور ہوتا ہے، یہی ہماری بیٹری ریچارج ہونے کا وقت ہوتا ہے. تو بیٹری کو ہر سال کرتے رہیے ریچارج، لیکن صحیح ریچارج کریے بس. اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ ہم سب ہمارے مولا کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکیں، اور امام کے چاہنے والے کے ساتھ ہم ان کو فالو کرنے کے لائق بھی بن سکیں. چاہنے والے سب ہیں لیکن ہم فالو نہیں کر پاتے. تو بس یہی دعا ہے کہ ایمان کی دولت ہمیں مل سکے اور صحیح ایمان میں رہیں. آپ سب کو میرا سلام. سو یہ ویڈیو تھی جس میں انہوں نے بتایا ہے جاوید جعفری جی نے کہ سٹارٹنگ بہت اچھے سے لی اور اینڈ اور بھی زیادہ اچھے سے کیا. مجھے ان کی پرسنالٹی کے بارے میں، مطلب بالی ووڈ سے ریلیٹڈ لوگ اس طرح سے بھی سوچ سکتے ہیں، اس طرح سے بھی بات کر سکتے ہیں، وہ میں نے آج دیکھا. اس سے پہلے ہم نے آشوتوش سر کے بارے میں جانا تھا، کس طرح سے وہ باتیں کر رہے تھے، بہت اچھا لگا. اچھا، اب ان کے بعد ہمیں جاوید جعفری جی کے بارے میں جاننے کو ملا. بٹ سب سے پہلے میں تھینک یو کہوں گی ان سب کو جنہوں نے یہ ویڈیو مجھے سجیسٹ کی ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کی سجیشن سے مجھے بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں جاننے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کون کیا ہے یا پھر کیا چیز ہے ایکچولی. اس میں بھی کافی ریئلٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو سچویشن کچھ ایسی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمیں آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے آس پاس کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، جس میں ہر مسلمان، مطلب بیسیکلی ہمارا جو مذہب ہے اسلام، اس کو دو طریقے سے دیکھا جاتا ہے. ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، جو کہ ہم لوگ اس کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں. لیکن ایک جو ہے وہ ملاؤں کا قرآن ہے، جو کہ مطلب قرآن نہیں، وہ اپنا ہی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو اپنے طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا سٹوریز بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. ایکچولی یہ کہانی کو یہاں سے ایسے گھما دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا رومرز، تو اس طرح کی کچھ سچویشن. لیکن سب سے مین چیز یہ آتی ہے کہ ہمیں جو قرآن پاک میں لکھا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں کی باتوں پر غور فکر کریں. اور کبھی بھی کسی ایک بندے کی بات پر فوکس نہ کیا جائے. ہر لوگوں کو پہلے سننا چاہیے، ان میں سے زیادہ تر لوگ جو بات مطلب صحیح لگتی ہے پھر اس پہ فوکس کیا جائے. لیکن سب سے مین چیز یہ ہے کہ کبھی بھی ہم لوگوں کو میرے اکارڈنگلی ہر کسی کو بھی نقصان پہنچانا
اسپیشلی میں نے تو کبھی نہیں سیکھا کہ میں کسی کو نقصان پہنچاؤں, اور نقصان پہنچانے سے پہلے میں خود کو کیسے نقصان پہنچاؤں گی. اگر وہ خود کو نہیں پہنچا سکتی تو میں کسی کو بھی نہیں پہنچا سکتی. تو خیر میرے پاس تو ورڈس ہی نہیں ہے کہ میں اس کو کس طرح سے ایکسپلین کروں, میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. لیکن میں صرف اتنا ہی کہوں گی ان شارٹ کہ انہوں نے جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے تو اس میں ان کا جو مین پوائنٹ یہ تھا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں, اور جو بیسکلی قرآن پاک میں لکھا ہے اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق چیزیں کریں. تو اس میں آپ کو کبھی بھی کسی چیز میں, اور یہ فرقہ بندی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. تو فرقہ بندی میں کہ لوگ ہوتے ہیں, تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی بات بتائی کہ کس طرح سے وہ جو ہے رویا کرتے تھے. اور یہ سچ ہے کہ ان کے بیٹے کو جو ہے کسی نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ بھیڑیے کھا گئے ہیں, اور پھر وہ روئے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا. تو لیکن یہ کہ وہ زندہ تھے اور ان کو کسی نے پکڑ لیا تھا, بچا لیا تھا, اور پھر اس کے بعد ان کی پرورش وغیرہ ہوئی. تو خیر وہ بہت بڑی سٹوری ہے. تو اس کے علاوہ سب سے لاسٹ میں جو انہوں نے بات کہی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس مٹی میں آپ لوگ رہے ہو نا, آپ کو اس مٹی نے پیار دیا, کھانے کو اناج دیا, آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی. تو چاہے وہ ہندو کنٹری ہے, چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہے, اس نے آپ کو اپنے اندر سما کے رکھا ہوا ہے. اور یقیناً آپ جب مرنے والے ہو تو مرو گے بھی تو آپ کو وہی مٹی اپنے اندر سمائے گی, ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کو کبھی بھی چیٹ نہیں کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ یہ بولو کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ لوگ جے ہند بولنے میں گھبراؤ. یار کیا ہوتا ہے, انسان کو اپنی کنٹری سے محبت کرنی چاہیے, چاہے آپ کی کنٹری بری ہے, چاہے آپ کی کنٹری بہت خوبصورت ہے, آپ کو محبت کرنا چاہیے. مجھے تو یہ لگتا ہے, باقی آپ لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کیا جانتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, کیا بولنا چاہتے ہیں. لیکن ہاں کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائے گا آپ کیا بولنا چاہتے ہیں. باقی اپنی کنٹری سے محبت کریں, اپنے لوگوں سے پیار کریں. اب یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ جیسے کہ وہ ہرا رنگ اور لال رنگ ڈیوائڈ ہو گیا. تربوز والی بات کہی کہ اوپر سے ہرا ہے اندر سے لال ہے, تو وہ کس کے حصے میں آئے گا. تو اس طرح کی چیزیں. تو خیر ہم سب ایک ہیں, ہم سب انسان ہیں, ہمیں مل کر رہنا ہے, ہمیں ڈیوائڈ نہیں کرنا. ہمیں ڈیوائڈ کریں گے تو نفرتیں پیدا کریں گے. ہم ایک دوسرے سے کیسے یار, نہیں نفرتیں نہیں کر سکتے, پیار کریں گے. ایک دوسرے سے نفرت کر ہی نہیں سکتے. پیار کریں, پیار سے رہیں. اور اگر اسپیشلی آپ لوگ ایک کنٹری میں آپ ہر طرح سے بولنے میں آزاد ہیں, ہر چیز کرنے میں آزادی حاصل ہے, تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کنٹری کے اگینسٹ آپ کو کچھ بولنا چاہیے یا کچھ کرنا چاہیے. میرا تو اوپینین یہ ہے. باقی اسی طرح سے خوش رہیں, اسی طرح سے اپنی کنٹری سے پیار کریں, اپنے لوگوں سے پیار کریں, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنی فیملی کا خیال رکھیں, اور نفرتیں نہ کریں, صرف پیار بانٹ لیں. اور پیار کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہنا ادھر. نفرتیں بانٹیں گے دوریاں پیدا ہوں گی, پیار بانٹیں گے تو ایک ساتھ آئیں گے. سو یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو گائز. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. میں ہوں سائمہ پیرزادہ فرام کراچی پاکستان, اور میرا بلاگنگ چینل ضرور سبسکرائب کر دینا, لنک ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں. بائے بائے.